अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वो उकताकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसका कमरा होटल साहिल की तीसरी मंजिल पर वाक़ था और अपने महल वक़ू के एतबार से बेहतरीन कहा जा सकता था। उसकी तीनों खिड़कियां समंदर के रुख पर खुलती थीं, जहां से मीलों फैला हुआ समंदर साफ नजर आता था। समंदर के साहिल से मिली हुई वो छोटी छोटी चट्टानें भी नजर आती थीं, जो तकरीबन 1 मील के इलाके में फैली हुई थी। उन चट्टानों को अबूर करने के लिए बाज़ मकामात पर तो सिर्फ छलांग लगाकर कोई भी शख्स एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जा सकता था। उन चट्टानों में जा बजा शिकाफ पड़े हुए थे, जिनमें से समंदर का दूसरा सिरा उसी तरह देखा जा सकता था जैसे कोई झरोका हो। उन चट्टानों पर जगह जगह खुदरो झाड़ियां रेत के तौदों के दरमियान उगी हुई थी, जिनके साये में बैठकर अच्छा वक्त गुजारा जा सकता था। हसन को आए हुए यहाँ सिर्फ 4 ही दिन गुजरे थे। वो 25 साल का एक खुबरू और मुहिमजू किस्म का इंसान था। हाल ही में उसे गैर मुतवक्की तौर पर अपने एक अजीज के इंतकाल के बाइस गैर मामूली रकम विरसे में हाथ लग गई थी। चंद दिन पहले तक वो सख्त माली दुश्वारियों में गिरफ्तार था, लेकिन अब शाहाना ठाठ की जिंदगी बसर कर रहा था। दौलत हाथ में आते ही उसके दिमाग में ये बात आई कि वो साहिली शहर की सैर करे, और फिर वो 700 मील का सफ़र तय करके इस साहिली शहर में आ गया था और अब यहाँ होटल साहिल में मुकीम था। शायद 1-2 रोज़ ठहर कर वो यहाँ से रुखसत भी हो गया होता, क्योंकि उसके सामने कई मंसूबे और भी थे। फिर वो तमाम शहर भी अच्छी तरह घूम चुका था। लेकिन अचानक ही एक बात ऐसी हुई जिसने उसकी वापसी मुलतवी कर दी। होटल में क़याम के 5वें दिन सुबह उसकी तबीयत कुछ भारी सी थी, इसलिए उसने घूमने फिरने का प्रोग्राम मुलतवी करके बिस्तर में ही पड़े रहने को तरजीह दी। 11 बजे के करीब वो उकताकर खिड़कियों के पास जा खड़ा हुआ। वहीं उसे चट्टान नजर आई, जो मुतादिद चट्टानों के बीच में वाक़ थी और जिसमें झरोके नुमा शिगाफ बना हुआ था। उस मंजर ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कुछ इस तरह मबजूल कराई कि उसकी निगाहें वहीं जमकर रह गईं। हल्की हल्की हवाएं समंदर की जानिब से चल रही थीं। साहिल समंदर तकरीबन इंसानों से खाली ही था, क्योंकि तफरीह के लिए लोग अमूमन 2 बजे के बाद आया करते थे। समंदर की सतह भी खासी पुरसुकून थी और मतला भी साफ था। यह दिसंबर का महीना था और रात यहाँ खासी सर्दी पड़ी थी। कुहर भी गिरी थी, लेकिन अब बादल छट चुके थे। अब रोशन धूप ने हर तरफ अपने पर फैला दिए थे। सर्दी की शिद्दत खत्म हो चुकी थी। वो खिड़की में खड़ा देर तक उस मंजर को देखता रहा। अचानक चट्टानों से चिड़ियों और आवारा कुत्तों का एक जत्था पुरशोर आवाज के साथ उठा और फिर कोई दर्जन भर परिंदे तेजी से फिजा में तैरते हुए होटल की जानिब लपके। मिनटों में वो गुरो मुंतशिर हो गया और तब उसने खासी दूर नीलगों आसमान में गैर मामूली बड़े नुक्ते को उभरते हुए देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता उस झरोके वाली चट्टान की सिमत बढ़ रहा था। जल्द ही वो नुक्ता वाज़े हो गया। वो एक बड़ा सा गिद्ध था। उसके गर्दन के बाल झड़ चुके थे और सिवाय दुम के उसका बाकी बदन सफ़ेद परों से ढका हुआ था। वो बड़ी तेजी से उधर आया था। उसने 2-1 चक्कर लगाए और गोता मारता हुआ उसी झरोके वाली चट्टान पर उतर गया। चंद लम्हे वो वहां बैठा रहा और फिर उड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। यकायक एक कबूतर फड़फड़ाता हुआ खिड़की के पास से तेजी से गुजरा। हसन ने घबराकर सर अंदर खींच लिया। स्वेटर पहनते हुए उसने सोचा कि उस चट्टान को चलकर देखा जाए। फिर उसने अपना ऑटोमेटिक कैमरा निकाला और उधर चल पड़ा। उसका इरादा था कि वो उस चट्टान के चंद फोटो जरूर लेगा। सीटी बजाते हुए वो नीचे की जानिब चल पड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखकर सर हिलाते हुए सलाम किया। वो बेनियाजाना चलता हुआ उसके करीब पहुंचा, अपने कमरे की चाबी थमाई और बाहर निकलकर उस तरफ चल पड़ा जिधर रेत के तोदों को अबूर करके चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। रेत के उन तोदों पर सफर करते हुए वो खुद को अचानक अलिफ लैलवी शहजादा महसूस करने लगा। उसके पैर रेत में धंस रहे थे, जिससे लुत्फानंदोज होते हुए वो आगे बढ़ रहा था। चंद एक जगह समंदर का पानी अंदर घुस आया था और वो छलांगे लगाकर आगे बढ़ता रहा और फिर उस सिलसिले की पहली चट्टान पर जा पहुंचा, जहां से झरोके वाली चट्टान तक पहुंचने के लिए अभी उसे मजीद 2 चट्टानें अबूर करना बाकी थी। वो उन पुरपेच ऊंची नीची पथरीली चट्टानों पर चढ़ता उतरता वहां तक पहुंच ही गया, जहां कोई 100 गज के फासले पर उसे झरोके वाली चट्टान जा बजा दिखाई दे रही थी। ये एक कद आदम शिगाफ था।
یوں لگتا تھا جیسے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کے چہرے کے نقوش کے مطابق اسے کسی نے تراش دیا ہو۔ شگاف کے پار وسیع و عریض سمندر ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ میلوں تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آس پاس کانٹے دار جھاڑیاں جا بجا بکھری ہوئی تھی اور ان کی جڑوں کے پاس پھیلی ہوئی ریت سونے کی مانند چمک رہی تھی۔ اچانک ایک پتھر سے اس کا پیر بری طرح ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چٹان کے بلند حصے میں نکلے ہوئے ایک نوکیلے پتھر پر جا گرا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی گرم گرم شے اس کی گردن کی داہنی سمت بہہ رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے اسے سر میں شدید قسم کے درد کا احساس ہوا اور پھر وہ غافل سا ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہے، کوئی یقیناً اس کے قریب موجود تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تبھی کسی کی آواز سے اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی ایک نوجوان عورت موجود ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اس عورت کی جانب بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ عمر میں 20 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ وضاقتہ سے کسی خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھنے والی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے جسم پر پرانی وضع کا لباس تھا جو ایک گھاگھر اور بلاؤز پر مشتمل تھا اور سر پر ایک سرخ رومال لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا رنگ غیر معمولی طور پر صاف تھا۔ وہ اپنے سفید بلاؤز، لال رومال اور سیاہی مائل گھاگھرے میں خاصی خوش شکل اور پرکشش لگ رہی تھی، لیکن اس کے جسم سے ایک عجیب سی بو خارج ہو رہی تھی۔ حسن نے سوچا کہ ان لوگوں کے جسموں سے خوشبو کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لڑکی پرکشش تھی اور وہ ایک مہم جو شخص تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے مزید سوچنے میں وقت کھپانا فضول ہی سمجھا ہوگا۔ اچانک اس کا ذہن اس حادثے کی سمت پلٹا جس کے باعث وہ زمین پر گر گیا تھا، اور پھر اسے کسی چپچپی شے کا احساس ہوا جو اس کے سینے پر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گردن چھوئی جہاں پتھر چبھا تھا۔ زخم سے خون بہہ کر کپڑوں پر لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کی نظریں اس کے خون پر مرکوز تھیں۔ پھر متاسفانہ انداز میں لڑکی نے کہا، اجنبی، تم گر پڑے تھے؟ ہاں، اس نے درد سے لڑتے ہوئے کہا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آواز بے حد کمزور اور بھیک مانگتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک تندرست شخص تھا لیکن اچانک اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے سے زخم سے نہ تو اتنا خون بہا تھا، نہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو اسے کمزور کر دیتی۔ یہی نہیں بلکہ اسے سردی کا بھی شدید احساس ہوا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے سویٹر پہن رکھا ہے، اس نے سوچا، شاید یہ سمندر کا اثر ہے جو یہاں خاصی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں سردی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا جو صرف معمولی اور اکیرے کپڑے میں ملبوس تھی۔ ہاں، اس نے کہا، اور میں خود کو خاصا کمزور بھی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بولا، چوٹ شاید زیادہ آ گئی ہے، لڑکی نے تبصرہ کیا۔ کچھ توقف کے بعد لڑکی نے پھر پوچھا، مگر تم ادھر کیسے آ گئے؟ کیوں؟ چونک کر اس نے لڑکی کو دیکھا، کیونکہ اس کا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کہ یہ ایک غیر متوقع بات رہی ہو۔ میں یہاں گھومنے پھرنے آیا تھا، وہ بولا۔ لڑکی نے آرام سے پتھریلی چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا، جب ہی تو تم یہاں موجود ہو، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ بات جاری رکھنے کا جواز پیدا کرتے ہوئے حسن نے کہا، تم نہیں جانتے، کہا جاتا ہے کہ سمندر کی یہ چٹانیں منحوس ہیں۔ ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہاں ایک نہ ایک موت ضرور واقع ہوتی ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں تو مرتا کون؟ متاسف لہجے میں لڑکی نے کہا، سارا شہر جانتا ہے۔ تم اجنبی نہ ہوتے تو شاید ادھر کا رخ کبھی نہ کرتے۔ خوب، حسن نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر تم یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں؟ لڑکی نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، اور حسن نے محسوس کیا کہ اس کے دانت تیز اور صاف تھے، کچھ نوکیلے بھی، لیکن اس کے پرکشش چہرے سے میل نہیں کھاتے تھے۔ میں؟ لڑکی کہنے لگی، میں اور یہ چٹانیں ایک ہی چیز ہیں۔ انہی چٹانوں پر میں نے آنکھیں کھولی، یہیں پلی بڑی ہوں اور سمندر میرا مسکن ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی گونج تھی۔ خوب، حسن نے لطف اٹھاتے ہوئے کہا، اور تمہارے خاندان کے دوسرے افراد کہاں رہتے ہیں؟ یہیں، ہم سب قریب قریب رہتے ہیں، کوئی الگ نہیں رہتا۔ لڑکی نے ادھر ادھر غائب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہاں نہ ہوتی تو تم پتہ نہیں کب تک بے ہوش پڑے رہتے۔ میں نے پلو پانی سے بھگو کر تمہارے چہرے پر ملا تھا،
پھر بھی تم کوئی 15 منٹ تک بے ہوش پڑے رہے تھے۔ اوہ، حسن نے اسے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ حسن نے محسوس کیا کہ جیسے ساری فضا ساکت ہو، ہوائیں تک بے آواز سنک رہی تھیں، جھاڑیاں پرندوں سے خالی تھیں، اور دور و نزدیک کوئی نفس موجود نہ تھا۔ ہر طرف صرف اجلی اجلی ریت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ چٹانوں کے جھروکے کی سمت دیکھتے ہوئے حسن نے آہستگی سے اپنی گردن کے زخم کو چھوا جو اب بھی دکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، اور تمہیں یہاں کی روایت کا پتہ ہونے کے بعد بھی ڈر نہیں لگتا؟ ڈر؟ وہ ہنسی۔ ہاں، میرے دوسرے عزیز کہتے ہیں کہ میں سب سے نڈر ہوں، البتہ میں ایک سے زیادہ آدمیوں سے ضرور ڈرتی ہوں۔ اگر تم تنہا نہ ہوتے تو میں ادھر ہرگز نہ آتی۔ چونکہ ادھر ڈر کے مارے زیادہ لوگ نہیں آتے، لہٰذا تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ آخر میں لڑکی ہوں نا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ حسن کو یہ ادا بہت پیاری لگی۔ کتنی اچھی سی لڑکی ہے، اس نے سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے بڑھ کر اپنے قریب کر لے۔ آخر فاصلہ ہی کتنا تھا۔ ایک حیوانی جذبہ بار بار اس کے اندر سر ابھار رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے شرمیلے لہجے میں کہا، تمہیں کو دیکھ کر تو میں ادھر آئی ہوں۔ اوہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے لڑکی، جب تم خود سے ہی آئی ہو تو… دل کے اندر ابھرنے والے جذبے اپنی نیکی آہستہ آہستہ کھو رہے تھے۔ اس نے سوچا جلد بازی مناسب نہیں، اور پھر وہ اٹھ بیٹھا۔ آؤ ذرا چٹان کے جھروکے پر چل کر بیٹھیں۔ لڑکی خاموشی سے اٹھ گئی۔ حسن نے چلتے ہوئے اپنے پیروں میں ریشہ محسوس کیا۔ پتہ نہیں یہ سردی کا اثر ہے یا میں اچانک بے حد کمزور ہو گیا ہوں، اس نے سوچا اور دانت پر دانت جمائے چلتا رہا۔ شگاف کے نزدیک پہنچ کر اس نے لڑکی سے کہا، کیا تم اس پر خود سے چڑھ سکو گی؟ جھروکے کی سطح قدادم بلند تھی، اس پر ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھنے کے بعد ہی چڑھا جا سکتا تھا۔ یہ جگہ خاصی اونچی ہے، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ میں تمہیں سہارا دے کر اوپر اٹھا دوں، اس نے پیشکش کی۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی رہی، تو اس نے پشت سے اس کے بازوؤں میں ہاتھ پھنسا کر اس نے اٹھایا اور لڑکی زکند لگا کر سطح پر جا ٹکی۔ واقعی یہ لمحہ بڑا دل خوشکن تھا۔ حسن اپنی گردن کا درد فراموش کر چکا تھا۔ خوشی سے پھولتے ہوئے اس نے اپنی قسمت کو سراہا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھی رہو، میں تمہارا فوٹو لیتا ہوں۔ پھر وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنا کیمرہ ٹھیک کرنے لگا۔ لڑکی ایک خاص زاویے سے کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی۔ جھروکے کے پار سمندر موجیں لے رہا تھا، اور وہ چٹان کے مسطح حصے پر گھٹنوں پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ حسن نے مناسب زاویے پر کیمرہ سیٹ کر کے بٹن دبا دیا۔ کلک کی آواز آئی اور وہ ہنستے ہوئے بولا، لو اب تم اس میں بند کر لی گئی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ فوٹو دھلنے کے بعد میں تمہیں کہاں لا کر دوں؟ وہ دراصل اس تعلق کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اچانک وہ زور سے ہنسی اور اس کے سفید لمبے دانت دھوپ میں چمکنے لگے۔ یہ فوٹو تم اسی جگہ لا کر مجھے دے جانا۔ لاؤ گے؟ لا سکو گے؟ کیوں نہیں، حسن نے کہا، کل تمہیں یہ فوٹو مل جائے گا، یہ بہترین پوز ہوگا تمہارا، وہ بولا۔ اچانک حسن کو سردی کی شدت کا احساس ہوا۔ درد کی ایک تیز سی لہر ابھری تھی، شاید گردن کے زخم میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ کراہ کر وہیں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ لڑکی متوحش ہو کر جھروکے پر سے نیچے کود آئی۔ شدید درد اور کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، وہ درد سے دوہرا ہوتے ہوئے بولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر زہریلا تھا جس پر میں گرا ہوں، زخم میں ناقابل برداشت درد ہو رہا ہے۔ تم ادھر سائے میں لیٹ جاؤ۔ ایک سمت جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکی نے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ زہر کو چوسنے کا طریقہ ہمارے قبیلے میں رائج ہے، اگر پتھر زہریلا ہوا تو میں فوراً زہر چوس لوں گی، وہ بولی، اور حسن کو سہارا دے کر ادھر لے آئی۔ وہ نرم ریت پر بے سدھ ہو کر لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ لڑکی آہستگی سے اس کے بالکل نزدیک دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے احتیاط سے زخم کو ٹٹولا، کپڑے ذرا سے سرکائے اور اپنا منہ زخم پر رکھ دیا۔ حسن کو اندر سے بے حد کراہت محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس خانہ بدوش لڑکی کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس سنسان جگہ پر اتنی اپنائیت سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کا خون آہستہ آہستہ گردن کی سمت بڑھ رہا ہو۔ اسے درد کی لہریں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔
اور درد کی جگہ ایک ناقابل بیان طمانیت نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے پپوٹے بھاری ہوتے گئے۔ ہولے ہولے وہ نیند اور غفلت کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری چیز جو اسے یاد تھی وہ اس خانہ بدوش لڑکی کا سر جو اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا اور جس کے بالوں نے اس کے سینے اور چہرے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ بھوکی چٹان پر 3 سال بعد ایک اور پراسرار موت۔ ساحل کی خونی چٹان نے ایک بھینٹ اور لے لی۔ سمندر کی خونی چٹان پر پراسرار موت۔ خونی چٹان کا نیا شکار۔ دوسرے دن کے اخبارات اسی قسم کی سرخیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹورسٹ حسن کی لاش 1 دن اور 1 رات اس چٹان پر پڑی رہنے کے بعد ملی تھی، وہ بھی ریسیپشنسٹ کی اطلاع پر، جس کے کہنے کے مطابق حسن کہیں دور نہیں گیا تھا اور جس کی گمشدگی ہوٹل والوں کے لیے حیران کن بن گئی تھی۔ مینیجر نے کسی اندیشے کے تحت سب سے پہلے چٹان پر سے اپنی تلاش شروع کی تھی، جہاں کسی دشواری کے بغیر سیاح حسن کی لاش مل گئی تھی۔ یہ ایک مسخ شدہ لاش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بری طرح اس کے گوشت کو نوچا ہو۔ جسم میں سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے غائب تھے اور آنکھیں نوچی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بدن میں سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ لاش کے پاس سے صرف ایک کیمرہ ملا تھا جس میں صرف ایک فوٹو اتارا گیا تھا۔ جناب، اس فوٹو سے ہمیں قاتل کا سراغ لگانے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی، سارجنٹ نے اپنے اعلی افسر کے سامنے فوٹو رکھتے ہوئے کہا، آرام کرسی پر آگے کی سمت جھکے ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ نے فوٹو پرنٹ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، واقعی بھلا اس فوٹو سے کیا سراغ مل سکے گا؟ یہ فوٹو ایک سال خوردہ گدھ کا تھا جو چٹان کے قدادم شگاف میں بیٹھا ہوا کیمرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ گدھ کی گردن کے سارے بال جھڑ چکے تھے، اس کے پنکھ سفید تھے اور دم سیاہ، اور اس کی چونچ کے نیچے سرخ رنگ کا پلپلا گوشت لٹک رہا تھا۔